खुदावंद यसु मसीह के ला तब्दील नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को मिरातुन्निसा की तरफ से शहाना और एक नए गेस्ट स्पीकर की तरफ से सलाम पहुँचे। जिस तरह नाजरीन गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया खुदा में इंसानियत, और हमने उसमें डॉक्टर रूथ के बारे में सीखा और बहुत ही खूब सीखा, बहुत खूबसूरत बातें उनके बारे में जानी, उनकी खिदमत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी स्ट्रगल के हवाले से, कि किस तरह उन्होंने खुदावंद यसु मसीह के उन अहकामात पर अमल किया कि अपने आप को भुला दिया, अपने मुल्क तक को छोड़ दिया और एक नए देश में आकर पराए लोगों को अपना बनाकर इंसानियत की एक अजीम मिसाल कायम की। उसी सिलसिले की एक और कड़ी आज भी हम एक बहुत ही अजीम हस्ती के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी इस तरह का इंसानियत का लेवल जो कि करने का लेवल है हम अपना सकें। आज हम बहुत ही अजीम, बहुत ही मुक़द्दस हस्ती के बारे में, बहुत ही खूबसूरत हस्ती के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में सीखेंगे, जानेंगे उनकी खिदमत के बारे में, वो पोशीदा बातें जो कि हम शायद कभी ना जान सकते, ना ही कोशिश करते हैं। आज हम इस प्रोग्राम के तवज्जो से और अपने गेस्ट स्पीकर के तवज्जो से सीखेंगे। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर का तारुफ करवाती चलूं। आपका नाम सिस्टर शमीम लॉरेंस है और आप इवेंजलिस्ट हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंट लॉरेंस मॉडल हाई स्कूल फ्रॉम लास्ट 21 ईयर्स से। इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड पीटीसी, सीटी, मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स, बीए, बीएड, एमएड, और ये वाइफ है पास्टर लॉरेंस यूनुस की, चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड एवेंजलिज्म फेलोशिप कराची। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन यूएसए। जी सिस्टर, कैसी हैं आप? ठीक जी है। मैं ठीक हूँ। सिस्टर, अमेरिका से आपने कौन सी ट्रेनिंग हासिल की? अमेरिका से मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग की हगिया इंस्टीट्यूट से, और हगिया इंस्टीट्यूट लीडरशिप ट्रेनिंग जो है ये तमाम दुनिया के ममालिक में से लोगों को जो है वो बुलाया जाता है जिन्हें लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है, और वो अपने अपने ममालिक में जाके अपने कल्चर के मुताबिक जो है वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के लिए खिदमत का काम करते हैं। सिस्टर, खुदा ने आपको कितने बच्चे बरकत की सूरत में अता किए? खुदावंद के फजल से 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बहुत खूब। इसी के साथ मैं चाहूँगी सिस्टर कि हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, और जिस तरह मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में ही, और आप भी जानती हैं कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत हस्ती, अजीम हस्ती मदर टेरेसा के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप उनकी खिदमत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे नाजरीन को, और मैं भी सीखना चाहूँगी कि आप उनके बारे में कुछ हमें बताएं। मदर टेरेसा इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया, और इनकी पैदाइश जो है वो स्कोपजे के अंदर हुई, और मैसेडोनिया का ये कैपिटल सिटी है स्कोपजे, और इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अल्बानिया से है, यानी इनके पेरेंट्स अल्बानियन थे, और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदावंद की खिदमत के लिए और इंसानियत के लिए जो है वो वक्फ की, बिला इम्तियाज़, रंग, नस्ल, कौम, फ़िरके के इम्तियाज़ के बगैर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो डिवोट कर दी इंसानी खिदमत के लिए। 12 साल की उम्र में जब ये बहुत छोटी थी तो ये अक्सर मिशनरीज़ को देखती थी, और उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेस थी कि वो किस तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगियों को डिवोट किए हुए हैं। और ये 9 साल की उम्र में इनके वालिद की डेथ हो गई। 1910 में इनकी पैदाइश हुई, 26 अगस्त 1910, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है तो 26 अगस्त 1910, लेकिन जब इनका बैप्टिज्म हुआ वो 27 अगस्त को हुआ। तो ये कहा करती थी कि जो ट्रू बर्थडे है वो बैप्टिज्म वाले दिन होनी चाहिए, क्योंकि नई पैदाइश जो है उसके ऊपर मनाती थी ये। और जब ये छोटी ही थी तो 9 साल की उम्र में इनके वालिद की डेथ हुई, यानी 1919 के अंदर इनके वालिद की डेथ हुई। और
ان کی والدہ جو تھی وہ ایک خدا پرست خاتون تھی. انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر، یہ ینگسٹ تھی سب سے، یعنی گھر میں سب سے چھوٹی بچی تھی، تیسرے نمبر پر تھی، اور یہ اپنی والدہ کو بہت زیادہ کاپی کرتی تھیں. ان کی والدہ جو ہے انہیں سنڈے اسکول کرواتی تھیں، چرچ ریگولر لے کے جاتی تھیں، اور ان کے گھر کے اندر مشنریز کا آنا جانا بہت زیادہ تھا. جب یہ دیکھتی تھیں کہ ننس جو ہیں وہ ہیبٹ پہنتی ہیں، یعنی کہ وائٹ ڈریس پہنتی ہیں، اور انہوں نے اپنی لائف ڈیووٹ کی ہوئی ہے خدا کے لیے، تو یہ بھی اکثر جو ہے ان کے ساتھ شرائن آف دا بلیک میڈونا جایا کرتی تھیں پلگرمیج کے لیے. اور وہیں پہ 12 سال کی عمر میں انہیں کالنگ ہوئی، اور کالنگ کے بعد جو ہے یہ 3 سال کے بعد، یعنی جب یہ 18 سال کی ہوئیں، تو انہیں آئرلینڈ، یعنی کہ ڈبلن جو کہ آئرلینڈ کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں پہ سسٹرز آف لیریٹو میں بھیج دیا گیا. سسٹرز آف لیریٹو جو ہے یہ انسٹیٹیوٹ آف ورجن مدر میری کا ہے، جہاں کے ممبرس کو جو ہے سسٹرز آف لیریٹو کہا جاتا ہے. سو انہوں نے وہاں پہ 18 سال کی عمر میں جو ہے انگلش لینگویج جو ہے وہ سیکھنا شروع کی، کیونکہ اسکولس کے اندر جہاں پہ ان کو ٹیچنگ کے لیے بھیجنا تھا وہاں بچوں کو زیادہ تر انگلش لینگویج جو ہے وہ سکھائی جاتی تھی، اور جو سبجیکٹس ہوتے تھے، یعنی میڈیم جو ہوتا تھا اسکولس کا، وہ انگلش تھا. اور 1928 میں یہ آئرلینڈ پہنچی ہیں. 1929 کے اندر جو ہے انہیں سینٹ ٹریسا اسکول جو ہے اس میں پڑھانے کے لیے بھیج دیا گیا. جب انہوں نے فرسٹ اپنا جو ہے حلف اٹھایا یا پروفیشنل واو جس کو کہتے ہیں وہ لیا، تو انہیں اپنے نام کے ساتھ جو ہے تھیریسا ڈی لیزیکس جو ہے وہ لگانا پڑا. اور چونکہ ان کا نام جو ہے ایگنس گونزیگے تھا، اور یہ البینین نیم تھا، اور ایگنس گونزیگے جو نام ان کا تھا، اس نام کے ساتھ جو ہے ان کو تھیریسے ڈی لیزیکس جو ہے وہ لگانے کی خوبصورت لگا. لیکن جب انہوں نے یہ کوشش کی تو اس سے پہلے ایک اور آلریڈی سسٹر جو تھیں انہوں نے یہ نام رکھ لیا، تو پھر انہوں نے جو ہے جو اسپیلنگس تھے وہ اسپینش میں چینج کر کے انہوں نے جو ہے ٹیریسا نام جو ہے وہ رکھا. اس طرح یہ مدر ٹریسا جو کے نام سے مشہور ہوئیں. اور 1931 کے اندر انہیں کیلکٹا بھیج دیا گیا، اور کیلکٹا کے اندر جو ہے وہاں پہ انہوں نے سینٹ میری ہائی اسکول فار گرلز کے اندر ٹیچنگ سٹارٹ کی. تقریباً 20 سال تک انہوں نے وہاں پہ پڑھایا، اور 1944 کے اندر جو ہے انہیں ہیڈ مسٹریس کے لیے اپوائنٹ کر لیا گیا. اور ان کی کالنگ جو تھی وہ خدمت خلق کے لیے تھی، اور یہ خدمت تو کر رہی تھی ٹیچنگ کے دوران اور انجوائے بھی کر رہی تھی، لیکن انہیں جو ہے اس کالنگ کے دوران جو ہے جب یہ اینول ریٹریٹ کے لیے سسٹر آف لیریٹو میں جا رہی تھی تو ٹرین کے اندر ٹریولنگ کے دوران جو ہے انہیں ایک اور کال ملا کہ اب جو ہے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، اور کلکتہ کی گلیوں میں اور کوچوں میں غریبوں، مسکینوں، ننگے بھوکے مفلس لوگوں کی خدمت کے لیے اسے کام کرنا ہے. جب یہ رویا اس سے ملی، بلاہٹ ملی انہیں، تو انہوں نے جو ہے اس کے لیے پرمیشن مانگی روم کی اتھارٹیز سے، اور جو روم اتھارٹیز ہیں انہوں نے بہت ٹائم لگایا اس کو اجازت دینے کے لیے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایز اے نن یہ کلکتہ کی وائلنٹ اسٹریٹس کے اندر جو ہیں وہ کام کریں. اور لیکن ان کی کالنگ یہ تھی کہ انہیں مفلسوں کے لیے، غریبوں کے لیے، انسانیت کے لیے جو ہے وہ خدمت کرنی ہے. سو انہوں نے یہ سوچا اگر میں یہ اپنے خدا کے حکم کو پورا نہیں کروں گی تو میرا ایمان جو ہے، میرا فیتھ وہ بریک ہو جائے گا. بالکل. اور انہوں نے اس کے لیے ان سے بار بار ضد کی اور پرمیشن لی. 1943 کے اندر فیمن جو ہے بنگال کے اندر تھا، اور پھر جو ہے 1946 میں ہندو مسلم وائلنس جو ہے وہ کریٹ ہوا تھا انڈیا میں، اور چاروں طرف جو ہے مفلسی اور غربت اور بڑے برے حالات جو ہیں وہ تھے، اور یہ سب دیکھ کر جو ہے ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے جو ہے
یہ سوچا کہ مجھے ہر صورت جو ہے خدا کا جو حکم ہے اس کے مطابق کام کرنا ہی کرنا ہے. اور اس طرح جو ایگنس یعنی مدر ٹریسا جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے کام کے لیے ڈیووٹ کی. اور 1943 کے اندر جو ہے انہوں نے بنگال کے اندر جو بنگال کی غریب ترین لڑکیاں تھیں ان کے لیے جو ہے ایک خواتین کا گروپ تیار کیا جو ان کو جو ہے غریب ترین لڑکیوں کی ہیلپ کر سکے ان کی تعلیم اور ان کے کھانے پینے کے اندر. اور وہ خواتین کا گروپ جو ہے وہ ان لڑکیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہوا. انہوں نے 5 زبانیں جو ہیں وہ سیکھی ہوئی تھیں جس میں پہلی تو ان کی جو زبان ہے وہ اپنی یعنی کہ البانین فیملی سے تھی اس لیے وہ ان کی مدر ٹنگ تھی. اس کے بعد جو ہے جب وہ سینٹ لیریٹو میں گئی سسٹرز آف لیریٹو میں انہوں نے انگلش سیکھی. پھر بنگال کے اندر انہوں نے بنگالی سیکھی. پھر انہوں نے جو ہے ہندی زبان سیکھی انڈیا کے لیے اور اس طرح سربین لینگویج ہے وہ بھی. تو 5 زبانوں کے اوپر جو ہے ان کو عبور حاصل تھا اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہے انہوں نے خدمت کی. 123 کنٹریز کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کام کیا. اور ان کا جب 1997 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 5 سپٹمبر 1997 میں تو اس وقت جو ہے جو ٹوٹل تعداد تھی سسٹرز کی وہ 4000 تھی اور 450 بردرز تھے جو اس کام کو جو ہے وہ اس خدمت کو سر انجام دے رہے تھے. اور 13 ممبرز جو تھے اس سے انہوں نے سٹارٹ کام جو ہے وہ کیا تھا. بہت خوبصورت بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے سسٹر مدر ٹریسا کے بارے میں بتایا. یہاں پر میں جاننا چاہوں گی کہ ان کی شہریت جو تھی وہ انڈیا کی تھی تو انہوں نے دوسرے ممالک میں خدمت کرنا کیوں پسند کیا؟ انڈیا بھی تو بہت بڑا ملک ہے آپ وہیں پر بھی کر سکتے ہیں خدمت. ایکچولی ان کی کالنگ جو ہے وہ پوری ورلڈ کے لیے تھی اور انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک جگہ لکھا بائی بلڈ آئی ایم این البینین by citizenship an Indian, by faith I'm a Roman Catholic nun. As to my calling is for the world, and as to my heart is entirely belong to the Jesus Christ. So انہوں نے جو ہے پوری دنیا کے لیے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا. کسی ایک فرقے کے لیے کام نہیں کر رہی تھی, کسی ایک مذہب کے لیے کام نہیں کر رہی تھی, کسی ایک ذات یا کاسٹ کے لیے کام نہیں کر رہی تھی, بلکہ پوری دنیا کے لیے کام کر رہی ہیں. اور میں نے جیسے کہ انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا کہ ان کا کام جو ہے جب انہوں نے سٹارٹ کیا, جب ان کو روم کی ہائی اتھارٹیز سے پرمیشن ملی کانگریگیشن کو چلانے کے لیے, تو اس وقت جو ہے دی مشنریز آف چیریٹی کے اندر 13 ممبرس تھے 13 ممبرس. اور 1997 کے اندر جو ہے وہ 123 ممالک میں کام تھا, 4000 سسٹرز تھیں اور 450 بردرز ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. 2012 کے سروے کے مطابق جو ہے 4500 سسٹرز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور 510 بردرز کام کر رہے ہیں اور 133 ممالک میں ان کی خدمت کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور ان کا کام جو تھا وہ یہ تھا, ان کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ جو بلائنڈ ہیں لیپر سینٹرز, آرفنیجز, ڈسپینسریز, موبائل کلینکس اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی ہاسپائسز انہوں نے کھولے اور ایسے مراکز انہوں نے قائم کیے جہاں پہ وہ لوگ جو بھوکے ننگے بے یار و مددگار ہوتے تھے انہیں یہ سینے سے لگاتی تھی اور اسمائل کے ساتھ جو ہے وہ ان ہر ایک کو ایکسیپٹ کرتی تھی. انہوں نے کہا اگر ہم کسی میں ایک جگہ پہ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا اگر ہم عیب کسی میں سے نکالتے رہیں گے تو محبت کے لیے وقت جو ہے وہ نہیں ملے گا. بڑی خوبصورت بات. سو ان کی جو ہے خدمات پوری دنیا کے لیے تھی کیونکہ ان کی کالنگ پوری دنیا کے لیے تھی, خالی کلکتہ یا انڈیا کے لیے نہیں تھی. ایکچولی اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جب انہوں نے پرمیشن لی ہائی اتھارٹیز آف روم سے
تو انہیں جو ہے فرسٹ آف آل انڈین کے جو ہائی آفیشلس تھے ان کی پرمیشن کے ساتھ جو ہے 1950 میں تو ان کو پرمیشن ملی، 1952 کے اندر جو ہے انہوں نے وہاں کا ایک مندر تھا کالی گھاٹ، اس کو کنورٹ کیا ہوم فار ڈائنگ کے لیے. اور ہوم فار ڈائنگ جو تھا یہ کالی گھاٹ مندر میں نے جیسا کہ بتایا کہ کنورٹ کیا تھا اس کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جو مسلم تھے وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، جو کرسچنز تھے اپنے فیتھ کے مطابق جو ہے وہ بائبل مقدس تلاوت کرتے تھے، اسی طرح جو ہندو تھے وہ اپنے ریچولز کو جو ہے وہاں پہ اس کی پریکٹس کرتے تھے. تو وہاں پہ کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک اور جو ہے وہ سینٹر کھولا، یعنی ہوم فار لیپرس. اس کو ہینسنس ڈیزیز کہا جاتا ہے، عام زبان میں اس کو کوڑ کا مرض جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور کوڑ کے مرض کے لیے جو ہے ہوم فار لیپرس جب انہوں نے کھولا تو اس کا نام جو ہے وہ شانتی نگر رکھا، یعنی سٹی آف پیس. اور پھر انہوں نے 1955 کے اندر جو ہے ایک اور جو ہے وہ ادارہ کھولا جو ہوم فار آرفنس اینڈ ہوم لیس یوتھ کے لیے تھا، جس کا نام جو ہے نرمالا ششو بھون تھا. اور اس کے اندر جو ہے وہ بچے جن کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا ان کو وہاں پہ جو ہے ان کی کیئر کی جاتی تھی، ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھا جاتا تھا اور ان کی خوب جو ہے وہ اچھی نگہداشت اور پرورش کی جاتی تھی. چوتھے نمبر پہ ورلڈ وائڈ انہوں نے کام شروع کیا. 1960s کے اندر جو ہے جب پورے کلکتہ پورے انڈیا کے اندر جو ہے ان کا کام پھیل گیا، آؤٹ ریچ لیپریسی سینٹرز کھول دیے گئے اور آرفنیجز کھول دیے گئے، بہت زیادہ جو ہے انہوں نے ادارے کھول دیے. تو انہیں جو ہے جو ڈونیشن دینے والے لوگ تھے، جو چیریٹی ورک کرنے والے لوگ تھے، ان کی یہ توجہ کا مرکز بن گئی. اور جو ایون کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے ان کی توجہ کا بھی یہ مرکز بنی. اور پھر انہوں نے سوچا کہ اب کام کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اور فرسٹ آف آل 1965 کے اندر انہوں نے وینیزویلا کے اندر جو ہے وہ مراکز قائم کیے. اس کے بعد انہوں نے روم، آسٹریا اور تنزانیہ کے اندر جو ہے مراکز قائم کیے. اور 1970s کے اندر انہوں نے ایشیا، افریقہ، یورپ اینڈ یو ایس اے کے اندر جو ہے اس کے درجنوں جو ممالک تھے اس میں انہوں نے جو ہے یہ ہومز فار ڈائنگ، آرفنیج ہومز فار ہوم لیس یوتھ اور مختلف قسم کے جو ڈسپینسریز ہیں، موبائل کلینکس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بلائنڈس کے لیے اور دوسرے جو مریض ہوتے تھے جن کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، ایسے لوگ جو ان لوڈ ہوتے تھے، ان کیئرڈ ہوتے تھے، جن کو معاشرے میں دھتکارا جاتا تھا، جنہیں معاشرے میں کوئی پسند نہیں کرتا تھا، جنہیں معاشرے کے سوسائٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، انہیں یہ ایکسیپٹ کرتی اور دل سے لگاتی تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کام یہ انٹرنیشنلی، یعنی کہ نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ اس نے دوسرے ممالک میں بھی کام کیا. بہت خوبصورت، بہت مطلب انسپائرنگ ہستی. اور ہم مطلب اگر ان کی زندگی پر غور کریں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جس طرح ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، خدمت کی بات کر رہے ہیں، تو ایک میں نے نیوز پڑھی تھی، اس میں انڈیا میں ایک واقعہ ہے کہ مطلب تعصب سے پاک اگر آپ ہیں تو آپ خدمت کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی نو ڈاؤٹ. تو ایک کرسچن کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو مشین میں آ کر اس کا بازو کٹ جاتا ہے. اتفاق کے اسی دوران کسی مسلم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس نے اپنی وصیت میں لکھا ہوتا ہے کہ میرے جسم کا جو پارٹ میرے مرنے کے بعد اگر وہ یوز ہو سکے تو وہ میں دینے کو تیار ہوں. اس نے اس طرح کی کوئی وصیت بنائی تھی. تو اس کے بعد وہ اس کا بازو اس کرسچن کے کام آیا اور جس نے اسے جوڑا ہے وہ ہندو ڈاکٹر تھا. یہ ایک ہمیں ٹرائل اینگل ملتا ہے اور اس میں کوئی بھی تعصب بازی ہمیں نظر نہیں آتی. ورنہ اگر ہم یہی کہہ لیں کہ ایک ہندو ڈاکٹر کر رہا ہے تو وہ کرسچن فیملی کروائے نا.
اور مل کس سے رہا ہے، یقیناً آسانی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس کی ہیلپ کر رہے ہیں یا وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ بھی ہمیں ایک انسانیت کی بہت بڑی مثال نظر آتی ہے. شہانہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. جی بالکل. اور یہ مذاہب جو ہیں یہ ہم نے خود کریٹ کیے ہیں. جی ایسے ہی ہے. فرسٹ آف آل اگر ہم انسانیت کو جو ہے وہ سمجھ جائیں، اچھے انسان بن جائیں، تو مذہب اس کے بعد آتا ہے. جی بالکل بالکل، میں 100% ایگری ہوں آپ کی بات سے. اور اسی لیے ہم نے یہ کاوش کی ہے کہ یہ سیریز شروع کی جائے کہ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدمت میں آنا چاہتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں تعصب تھوڑا سا بھی ہے تو آپ خدمت نہیں کر سکتے. بالکل، نو ڈاؤٹ. آپ کا ایگو سامنے آتا ہے، آپ کا مذہب آڑے آتا ہے، آپ کے معاشرے کی کچھ حدود بندیاں. مگر جب ہم ایسی عظیم ہستیوں پر نگاہ کرتے ہیں، ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں، تو ہم ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں. اور اگر ہم اپنے خداوند یسوع پر نگاہ کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم کسی بھی انسان میں اور اپنے آپ میں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، ہم فرق نہیں کریں گے. یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میرے ذہن میں آ رہی جی ہے. بالکل. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس سے پیار کرے، محبت کرے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. بالکل، بہت خوبصورت بات ہے یہ تو. کلام سے تو ہمیں ہمیشہ ہی تسلی اور اطمینان ملتا ہے ہماری رہنمائی کے لیے. سسٹر ٹائم شارٹ ہے تو میں چاہوں گی کہ یہ پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی کہ ہم اس پروگرام کو اگلے پروگرام میں دوبارہ ترتیب دیں گے اور کنٹینیو رکھیں گے. اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا. اس آخری سوال کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی. سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا مدر ٹریسا کے بارے میں کہ انہوں نے بڑی ہی کم عمری میں خدمت شروع کی. تو آج کے معاشرے کو ہم اس کو کس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کیا خدمت کی کوئی عمر ہوتی ہے کہ ہم ان کاموں کو کر لیں پہلے، پھر اب ہم نے خدمت کرنی ہے؟ اس بارے میں ذرا پلیز مختصراً بتائیں. خدمت کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو حنا نے سیموئل کو جب اس نے دودھ چڑھوایا تو اس نے ہیکل میں سے چھوڑ دیا ایلی کاہن کے پاس، اور وہ بچہ ہی تھا. دودھ چھوٹے ہی بچے کا چھڑوا دیا جاتا ہے، اور اس نے بہت چھوٹی ایج میں ایلی کاہن کے ساتھ جو ہے وہ خدمت سٹارٹ کی. اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھیں تو 12 سال کی عمر میں وہ ہیکل کے اندر فقیوں اور فریسیوں کو جا کے کلام سنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے وہ کلام جو ہے، چونکہ وہ کلمہ خود تھے، تو وہ کلام جو ہے وہ فقیوں اور فریسیوں کو سنا رہے ہیں. تو 12 سال کی عمر جو ہے وہ بہت کم ہے. اسی طرح مدر ٹریسا جو ہے وہ 12 سال کی عمر میں انہیں کالنگ مل گئی تھی، اور 18 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے سسٹرز آف لاریٹو میں جو ہے خدمت کا آغاز کیا تھا. بہت خوبصورت بات. ناظرین، میں نے پہلے بھی جس طرح سے کہا کہ پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا، مگر ٹائم کی کمی جیسا آپ سب جانتے ہیں ہمیشہ ہی رہتی ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم بہت خوبصورت باتیں سسٹر کے توسط سے ہم نے سیکھی، کچھ کلام مقدس میں سے بھی سیکھی، اور میں یہ چاہوں گی، بلکہ میری ٹیم چاہے گی کہ ہم مدر ٹریسا کے بارے میں اور بہت کچھ جانیں، لیکن اگلے پروگرام میں. اسی کے ساتھ مجھے اور میری گیسٹ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.